नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमिर अली खान साहब के साथ फ़िक्र व नज़र में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम हर हफ्ता इस प्रोग्राम के ज़रिए न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान साहब से मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल करते हैं और ख़ास तौर पर जो हमारे मुल्क के सुलगते मसाइल हैं, चाहे वो मुल्क के हों या रियासत के हों या शहर के हों या फिर आलमी सतह के जो मसाइल हैं उस पर तबादले ख्याल करते हैं और मालूमात का तबादला करते हैं, उनकी फ़िक्र व नज़र जानने की पूरी कोशिश करते हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए जनाब आमिर अली खान एक नई फ़िक्र देते हैं, एक नई सोच देते हैं, ख़ास तौर पर हमारी नई नस्ल को। तो बहरहाल आप ये भी जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ रिवायती तौर पर शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल के इस शेर से करते हैं, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र तदब्बुर का सलीक़ा। तो इसी शेर के साथ हम आमिर अली खान साहब से की तरफ जाते हैं और आपका खैर मकदम है स्टूडियो में। और सबसे पहले जो सवाल है, आज हिंदुस्तान की अगर आप हालत देखेंगे तो चाहे कहीं पर भी जाएं आप, वहाँ ऐसा लगता है कि एक इंतकामी सियासत का माहौल पाया जाता है। हाल ही में अब कल ही की बात है कि चिदम्बरम की गिरफ्तारी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मोदी हुकूमत एक इंतकामी रवैया ख़ास तौर पर उन अनासिर और उन कायदीन के ख़िलाफ़ अपनाए हुए हैं जो उसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और उसे हकीकत का आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि इंतकामी सियासत आज जिस हिसाब से अगर आप सियासत की जो सियासत में जो तब्दीली आई है उसकी अगर आप बात करेंगे तो जहाँ फ़िरक़ा परस्ती का जहर घोला जा रहा है वहीं पर भी इंतकामी सियासत को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि जिस तरह चिदम्बरम साहब को एक साबिक़ वज़ीर दाखिला ममलकती मरकज़ी वज़ीर रहे हैं और रुकन पार्लियामेंट हैं अभी भी, लेकिन उनको जिस हिसाब से गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने जो रवैया इख्तियार किया है, दीवार फलांग कर जाके उनको पकड़ने की कोशिश, ऐसा जैसा कि एक कोई डाकू है या चोर है, कौन है, तो ये एक चीज़ हो रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ज़हनी तस्कीन या अपनी रूह के सुकून के लिए इस किस्म का रवैया इख्तियार किया जा रहा है। अभी सोशल मीडिया पे भी एक फ़ोटो गश्त कर रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि 2009 में जिस तरह अमित शाह को कौसर बी सोहराबुद्दीन केस में गिरफ्तार किया गया था सीबीआई की जानिब से, और उसी तरह आज 10 साल के बाद चिदम्बरम को गिरफ्तार करने की एक कोशिश, ऐसा बताया जा रहा है सोशल मीडिया में कि हमने एक और दुश्मनी निभा ली के तौर पे पेश किया जा रहा है सोशल मीडिया में। तो ये इंतकामी सियासत एक बीजेपी में 2014 के बाद से अगर आप देखेंगे तो इसका उरूज यकीनन हुआ है, वरना तो अगर आप देखिए 2004 से 2014 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 10 साल, और 4 से पहले जब वाजपेयी की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली या कांग्रेस के जो भी लीडर होते थे वो एक नाम उमूमन हर वक्त उछालते थे कि रंजन भट्टाचार्य ने बदउनवानियों में मुलविस होने का सबूत दिया है, रंजन भट्टाचार्य का इसमें कुछ परसेंटेज है। तो रंजन भट्टाचार्य थे कौन? ये सवाल पैदा होता है। ये वाजपेयी साहब के मुतनब्बे दामाद थे रंजन भट्टाचार्य। लेकिन जब 2004 से 14 तक हुकूमत करने का मौका मिला कांग्रेस को, उस वक्त रंजन भट्टाचार्य को कभी किसी ने याद नहीं किया, ना कोई जेल में भेजने की बात हुई, ना कोई उनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हुई। लेकिन आप देखिए कि 2014 से 19 तक 5 साल में हर वो आदमी जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ था वो किसी न किसी तरीके से परेशान है। तो ये इंतकामी सियासत की एक नई दास्तान शुरू हुई है हिंदुस्तान में। जैसा कि आपने कहा है कि कांग्रेस से जो भी शख्स जुड़ा हुआ है उसके साथ इंतकामी रवैया अपनाया जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि मगरबी बंगाल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि मरकज़ी हुकूमत पूरी तैयारियाँ कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के जो अरकान पार्लियामेंट है, अरकान राज्यसभा है और जो सियासी कायदीन है उन्हें भी फांसा जाए। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अब फिर इधर आइए तेलुगु देशम है और कई ऐसी जमातें हैं, अपोजिशन जमातें, जिनके कायदीन को शामिल किया जा रहा है, तो ये क्या है? देखिए, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नाम दिया गया था सीबीआई को। जी हाँ। लेकिन आज सीबीआई हो, ईडी हो और दूसरे जो भी आप नाम लेंगे, तो किसी ना किसी इनकम टैक्स से हो या किसी भी तरीके से हो, तो इन सब को लेके हर लीडर को एक किस्म से
دہشت میں ڈال کے جی جی یا تو ان کو مروب کر کے اپنے طرف لے لینے کی کوشش ہو رہی ہے، جی جی یا پھر یہ جھگڑا اور بڑھتے چلے جا رہا. تو آپ پارلیمنٹ میں آپ چاہے ترنمول کانگریس کی بات یا بنگال کی بات کیجیے آپ، جی یا کرناٹکا میں یہ چیز ہوئی تھی، جی یہ بات ہوئی ہے، جی ہاں جی اور اب تمل ناڈو میں ایک اس چیز کا آغاز ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یو پی میں بھی تو کافی پریشانی کا باعث ہے. مایاوتی اپنا گٹھ بندھن چھوڑ کے کچھ الگ رویہ الگ بیان ہاں جی بالکل صحیح دیتی جا رہی ہے. تو مایاوتی اور اکھلیش یادو کا ایک وہ ہو رہا ہے. جی جی ایک ہی آدمی جو بے خوف اگر کام کر رہا ہے تو وہ نتیش کمار ہے، جو نان بی جے پی تو ہے لیکن حلیف ہے، لیکن نان بی جے پی ایلائی ہے جی جی بی جے پی کے. تو وہ ایک آدمی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر امید ہو سکتی ہے کچھ. جی جی دیکھیں ہندوستان میں فی الوقت اگر آپ دیکھیں گے تو ہندوستان کی سیاست میں جو سب سے بڑی ایک کمی جو آج محسوس ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وی پی سنگھ کی طرح کے ایک لیڈر کی ہو رہی ہے. بہت اچھی بات کہی ہے. اگر 1988 میں وی پی سنگھ نے اگر منڈل کمیشن کا احیا نہیں کرتا جی جی اس ٹائم پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہی وقت بالکل موزوں تھا کہ گجرات 2002 کو 1988 میں ہندوستان بھر میں لاگو کر سکتے تھے. جی 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 ہاں ہاں چونکہ وی پی سنگھ نے منڈل کمیشن کا ایک شوشہ چھوڑا تھا، ریزرویشن کی ایک نئی جو سوچ و فکر ڈالنے کی کوشش کی تھی، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ 10 سال یا 14 سال آگے بڑھ گیا گجرات کا. آپ جیسا کہ منڈل کمیشن کی بات کریں، میں سمجھتا ہوں کہ تحفظات کے سلسلے میں حال ہی میں آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت کا بیان آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ خوشگوار مذاکرات ہونا چاہیے مخالفین میں اور موافق جو لوگ ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بی جے پی میں ہمت ہے کہ وہ تحفظات ختم کر سکے؟ نہیں، دیکھیے تحفظات تو ایسی چیز ہے، اگر تحفظات ختم ہوتے ہیں تو پھر ہندوستان میں سیول وار کی نوبت آ جائیں گی. یہ بہت اچھی تو بات ہے. تحفظات ختم ہونے والے نہیں ہیں، لیکن البتہ یہ ہے کہ بی جے پی نے فی الوقت جو زہر گھولا ہے فرقہ پرستی کا، جی جی وہ ایک قسم سے فی الوقت تو ہندو مسلم کو لڑانے کی زہر کی پالیسی اپنا رہے ہیں. جی لیکن ایکچول اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے شیڈیول کاسٹ شیڈیول ٹرائبز کا جو طبقات ریزرویشن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جی جی ان کے عروج سے جو تکلیف بی جے پی کو ہے جی جی اس کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے. اس لیے کہ جس طرح جیسا بھی جو سوشل لیڈر کو آگے اوپر بڑھتے بڑھتے جو تحفظات کے حقدار ہیں، جو حق سے استفادہ کر رہے ہیں تحفظات کا، وہ لوگ کسی حد تک ایک منظم طور پہ آگے بڑھ رہے ہیں. اس کو روکنے کے لیے بی جے پی ایک کوشش کر رہی ہے، اور اب نہیں ہے، یہ بی جے پی کی شروع سے پالیسی ہے کہ ایس سی ایس ٹی کے ریزرویشن کو کسی نہ کسی طریقے سے کم کیا جائے، ان پہ روک لگائی جائے. یہ ایک چیز ہو رہی ہے. تو کیا ہمت کر پائے گی بی جے پی؟ اب بی جے پی دیکھیں ہمت، بات یہ ہے کہ پہلے ہندو مسلم لڑا دو تو لوگ تحفظات کے اوپر توجہ نہیں دیں گے. اور ہمت رہا سوال ہمت کا، دیکھیں کبھی ڈائریکٹ ہمت کرنے کی کوئی پہل نہیں کریں گی بی جے پی. انڈائریکٹ طریقے سے جو بھی ہو سکتا ہے اس پہ عمل کرنے کی یا اس پہ روک لگانے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ دیکھیں گے تو خود تلنگانہ میں اگر ہم بات کریں گے تو تقریباً 1.25 لاکھ گورنمنٹ جابز خالی ہیں. لیکن گورنمنٹ نے یہ وعدہ بارہا یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم یہ مخلوعہ جائیدادوں کو پر کریں گے. نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی کورٹ کو جا کے اس پہ روک لگا دیتا ہے، اسٹے لے لیتے. تو یہ ایک چیز ایسا ہوتے ہوتے میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی بھی اسی قسم کی ایک پالیسی گورنمنٹ کی، چاہے وہ تلنگانہ کی ہو یا سینٹرل گورنمنٹ کی ہو یا کوئی اور گورنمنٹ کی ہو، پالیسی تو ایک ہی ہوتی ہے، صرف انوکھے انداز بدل جاتے ہیں. انوکھے انداز کی جب بات آتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے انوکھے انداز سے مراد ڈر و خوف ہے، یا ڈر و خوف کی سیاست ہے جو آج چل رہی ہے ملک میں؟ دیکھیں انوکھا انداز میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ روکنے کے لیے جو کوشش ہو سکتی ہے، تو ڈر اور خوف کا جو ماحول ہے فی الوقت دیکھیے ایز آف ناؤ آپ ہندو مسلم میں الجھا کے رکھیے، لوگ اس میں فی الوقت الجھے ہوئے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان سب سے بڑا غدار ہے، ملک کا دشمن ہے، ہمارے ایک پوری دنیا میں ایک ہندو راشٹرا کو بننے مسلمان نہیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے، مسلمان اپنے آپ کو الگ کر کے خاموش بیٹھا ہوا ہے مسلمان. جب آپ کی توجہ مسلمان سے ہٹے گی، معاشی طور پہ جب آپ کو لات پڑے گی، جی ہاں، تو جب آپ
ریئلائز کریں گے کہ بھائی مسلمان بعد میں پہلے گھر چلنا ہے. جی ہاں یہ تو یہ جب توجہ آئیں گی, یہ کب آئیں گی اللہ ہی جانتا کہ کب کس کے عقل میں کب کوئی چیز آنے والی. جی ہم بات پھر انتخابی سیاست کی جانب لوٹیں گے. ہم بات بھی کر رہے تھے انتخابی سیاست کی, چدمبرم کی بات کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ بہت ہی یعنی ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا اور سی بی آئی عہدیدار دیواریں پھلانگتے ہوئے داخل ہوئے, ایسے کہ جیسے کوئی دہشت گرد وہاں چھپا ہوا. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب یہ سلسلہ شروع ہوگا اور ختم نہیں ہوگا؟ نہیں, اب ہوتا تو یہی آ رہا ہے. چاہے وہ سنجیو بھٹ IPS آفیسر ہوں, کارتی چدمبرم ہوں, یا پی چدمبرم ہوں, یا ترنمول کانگریس کے کئی لیڈرز ہوں, NDTV کے پرانا رائے, NDTV جو خاص طور پہ اپنا انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ان بائزڈ نیوز کے لیے اب جو مشہور ہے, اس کو روکنے کے لیے پرانا رائے اور ان کی بیوی رادھیکا رائے کو روکنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے, باہر کے سفر سے روکنے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیز اب آہستہ آہستہ یہ چیز ہونا شروع ہو گئی ہے. تیلگو دیشم کے 4 ارکان پارلیمنٹ راجیہ سبھا کے TDP چھوڑ کے BJP میں چلے جاتے ہیں. آسام کے ارکان پارلیمنٹ جو راجیہ سبھا کے تھے وہ چھوڑ کے پھر BJP میں چلے گئے, کانگریس چھوڑ کے. سکم میں جو ایک پارٹی بھی, ایک MLA کی پارٹی تھی BJP, اب 10 ارکان اسمبلی ان کے پاس آ گئے ہیں. تو یہ قسم کے ایک پالیٹکس آف وینجنس کا ایک آغاز ہوا. تو یعنی ایسا جو صفر پہ پارٹی تھی وہ آج 10 ارکان اسمبلی ہو گئی, 10 ہو گئی ہیں. تو یہ چیز ہو رہی ہے. لیکن جب معاشی مار پڑی گی, اور معاشی مار کس کو پڑنے والی ہے؟ دیکھیں, مسلمانوں کا تو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. نہ ہمارے پاس انڈسٹری ہے, نہ ہمارے پاس بڑے بڑے بزنسز ہیں, نہ ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ ہے جس کے ہمارے کو اس سے ڈرنے کی, خوف ہونے کی, بند ہونے کا ایک ذریعہ بنے ہوئے. وہ نہیں ہونے سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اس حد تک استثناء ہے. اچھا جی, ایگزمپٹڈ ان کو مل جائے گا. ہاں, فی الوقت مسلمان بچا ہوا ہے. لیکن مسلمان, میں سمجھتا ہوں کہ آج خاص طور پہ مسلمانوں کے ہاتھ میں جو پیٹرو ڈالر ہے, جو سعودی عرب سے آنے والا پیسہ ہے, جو فضول خرچی میں اڑایا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسا ہتھیار ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر ہم صرف کچھ حد تک یہ روک کے ضرورت کے ہی حساب سے اگر خرچ کرنا شروع کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان کو ناک چنے چبا دے سکتے ہیں آپ. یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ ہے یہ ایک طاقت ہے. آپ دیکھیے امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی وہاں بھی تقریباً 15-20% بلیکس کا جو وہ ہے, بلیکس بھی وہاں پہ $100 اگر $100 اگر کوئی کماتا ہے تو تقریباً $200-250 وہ خرچنے کی عادت رکھتا ہے. تو ویسا ہے تو آج کے حساب سے اگر ہندوستان کی اصطلاح میں اگر میں بات کروں تو مسلمان امریکن بلیکس جو ہیں, امریکہ میں جو کلا پاپولیشن ہے, کانوں کا پاپولیشن ہے, جو ٹریٹس ہوتے ہیں ان کے, جو رہنے سہنے کا ڈھنگ, انداز زندگی ہوتا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا انداز زندگی ہندوستان میں وہی ہے. تو یعنی روش تبدیل کرنی چاہیے ہمیں. بس بالکل بدلنا چاہیے. اور خاص طور پہ آپ اگر سوچ رہے ہیں تو کیوں خرچ رہے ہیں, یہ سوچ کے اگر ہم خرچنا شروع کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے انڈسٹریز ہوں, بڑے بڑے بزنسز ہوں, گورنمنٹ کے بھی ہے, سو گورنمنٹ کو گھٹنوں کے بل آ کے آپ سے بات کرنے کے لیے ضروری ہو جائے گا. بہرحال ناظرین, جیسا کہ عامر علی خان صاحب نے کہا کہ جس انداز میں ہماری حکومت, خاص طور پر نریندر مودی حکومت انتقامی رویہ اپنائے ہوئے ہے اور ایک ڈر و خوف کی سیاست یا ڈر و خوف کا ماحول ہندوستان میں پایا جاتا ہے, اور یہ کیوں پایا جاتا ہے دیکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین, سیاست TV کی تازہ ترین خبریں, مشاعرے, مذہبی پروگرامز اور دیگر تفریحی پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا موبائل ایپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یوٹیوب اور فیس بک پر آپ سیاست TV کا راز ٹیلی کاسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پر سیاست TV سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک فوری طور پر پہنچ سکیں. ناظرین, بریک کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے انتقامی سیاست کی جو اپوزیشن قائدین کو اور ناراض جو قائدین ہیں انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے.
کیا وجہ ہے؟ ہر کوئی ایسا لگتا ہے کہ ایک انتقامی رویے کا شکار ہے، ایک انتقامی نشانہ بنایا جا رہا ہے انتخابی طور پر. دیکھیے انتخابی، اب اس کو جو بات ہو رہی ہے اصل مسئلے سے دور کرنے کی بات. جی جی. اہم موضوع جو ہے وہ اکنامک ڈپریشن ہے. جی ہاں. فی الوقت ملک سست روی کی طرف جا رہا ہے. جی. جو ترقی ہو رہی تھی مندی کی طرف جا رہا ہے. جی جی. تو اس کو روکنے کے لیے یا اس پہ توجہ ہٹانے کے لیے کافی کوشش ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ جو ٹیکس کلیکشن ہے جی وہ بھی شاید 6-7% کا نشانہ تھا لیکن 3% ہوا ہے. تو یہ ہر قسم سے آپ کی ریونیوز کرتے چلے جا رہی ہے، لیکن جو وعدے کیے ہیں، جو فلفل کرنا ہے، جو پرومسز کو فلفل کرنا ہے، کسان اپنی جگہ خودکشی کرتے چلے جا رہا ہے. تو ان سب کو پورا کرنے کے لیے جو پریشانی ہو رہی ہے حکومت کو، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اب فرقہ پرستی یا چاہے وہ پی چدمبرم ہو جو سیاست کے کالم نگار بھی ہیں، تو ایسے لوگوں کو ایک وینجنس پالیٹکس کے طرف ڈھکلنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے. جی جی. میں نے سمجھتا کہ یہ زیادہ دیر چل پائے گا، اس لیے کہ جب لوگوں کے اوپر معاشی لات پڑیں گی تو جب لوگ اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے یہ بولیں گے کہ بھائی یہ ہندو مسلم چھوڑو، یہ آپ چدمبرم سے آپ کی جو بھی بغض ہوں گا آپ نکال لئیے، لیکن ہمارے کو تو ہونا ہے. اگر آپ حال ہی میں دیکھیں گے تقریباً 55 لاکھ جی جی گاڑیوں ورتھ کی ماروتی کی گاڑی بکری کے لیے تیار ہے. جی جی. بک نہیں رہے ہیں، یعنی خریدار نہیں ہیں. جی جی. اگر آپ اسی کو دیکھیں گے تو پارلے انڈسٹریز کا ایک بیان آیا ہے کہ 10,000 لوگوں کی نوکری سے نکالا جائے گا. جی جی. تو تقریباً اور جو آٹو موبائل انڈسٹری ہوتی ہے وہ ایک آٹو موبائل انڈسٹری تقریباً 40 لاکھ لوگوں کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ روزگار فراہم کرتی ہے. جی جی. تو آپ دیکھیے کہ جس حساب سے ماروتی کا ہریانہ پلانٹ نیکسٹ ایئر بند ہونے والا ہے، ٹاٹا کے 2 پلانٹس بند ہو گئے ہیں پونا اور جمشید پور کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ لوگوں کے جو نوکری کے پریشانی تھی وہ اب اور بڑھ کے اور زیادہ ہونے والی ہے. جی جی. تو جب گھر میں پیسہ نہیں آئے گا تو لوگ خاموش بیٹھنے والے نہیں. کب تک خاموش بیٹھیں گے؟ لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ بھکت بالکل خاموش ہے؟ بھکت کو تو نہیں دیکھیے، بھکت تو اندھا ہو گیا ہے. آپ بھکت کی تو بات کیجیے ہی نہیں. اس لیے کہ بھکت کو آپ جو بھی بولیں گے وہ آپ جو اچھا کرا مودی کرا، جو برا کرا وہ کانگریس کری کے معاملے میں آ گیا. اور جھوٹ کا پروپیگنڈا مشینری ایک اچھا چل رہا ہے. ابھی حال میں کیرلا میں جو بارش کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ ابھی ایک بھکتوں کا ایک گروپ ہے، اس گروپ میں ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہا ہے جس میں راہل گاندھی لوگوں کو اپنے ساتھ ٹریول کرنے والوں کو سموسے تقسیم کر رہے ہیں. وہ 4 سال پہلے کا 2014 کے الیکشنئرنگ کے کیمپین کا ویڈیو ہے. اب یہ ہو رہا ہے کہ کیرلا کے فساد کے اوپر ایریل سروے راہل گاندھی اس طرح کر رہے ہیں. تو یہ پروپیگنڈا مشینری تو چلنے والی ہے، لیکن ٹھیک ہے چلنے دئیے. ابھی تو چل رہی، جب تک چلی دکان چل رہی ابھی چلنے دئیے. لیکن بھکت تو بولنے والا ہے اپنی جگہ پہ، لیکن جب بھکت کو بھی لات پڑیں گی، معاشی لات تو پڑنے والی ہے ایسے طبقے کو جس کے پاس نوکری ہے، جس کے پاس انڈسٹری ہے، جس کے پاس پیسے ہے، یا جو اپنے پیسے کے بھرے پہ کئی شوقیں کرتا ہے. تو اسی کو ہی لات پڑنے والی ہے. جب لات پڑیں گی تو پھر ہندو مسلم کا نعرہ چھوڑ کے وہ اپنے حال حقیقت میں آ کے جب صحیح اس میں بیٹھیں گا. بہت اچھی بات کہی. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جیسا کہ عامر علی خان صاحب نے کہا ہے کہ چدمبرم جو ہیں، پی چدمبرم سابق وزیر فینانس، سابق وزیر داخلہ اور کانگریس کے بہت اہم قائد ہیں، سینئر قائد ہیں، انتہائی دانشورانہ ان کا موقف ہوتا ہے ہر مسئلے پر، اور سیاست میں ہر ہفتہ واری کالم بھی شائع ہوتے رہتے ہیں ان کے. اور انہوں نے سابقہ کالموں میں یہ واضح طور پر اشارہ دے دیا تھا کہ ہندوستان کی معیشت سست روی کا شکار ہو جائے گی، اور مودی حکومت جو چہرہ پیش کر رہی ہے ہندوستانی معیشت کا وہ حقیقی چہرہ نہیں ہے. تو جب حقیقت کی بات آتی ہے تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے صرف چدمبرم کو حقیقت کا آئینہ دکھانے پر نشانہ بنایا ہے؟ ہو سکتا ہے. دیکھیے اب جو مندی آ رہی ہے مارکیٹ میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ 2009 میں جب آئی تھی، 10 سال میں ایک بار مندی آتی، یہ ایک فارمولا ہے یا ایک پیشن گوئی ہوتی ہے کہ ہر 10 سال میں ایک بار مندی آتی ہے. تو لاسٹ آئی تھی 2009 میں، 6 سے شروع ہوا تھا اور 10-11 تک کچھ وہ چلا تھا. خیر اس وقت ڈاکٹر منموہن سنگھ
کے ہاتھ میں پوری کمان تھی، ماہر معاشیات تھے، ورلڈ بینک میں کام کر کے آئے تھے، تو وہ $140 فی بیرل کی پیٹرول کی قیمت کے باوجود بھی انڈیا کو جب ڈپریشن میں جانے سے روکے تھے. بہت بڑی بات. لیکن اب آپ دیکھیے $70 پیٹرول ہے، تیل کی قیمت ہے، لیکن ہم آہستہ آہستہ مندی کی طرف ڈھکیلے جا رہے ہیں، یعنی ریسیشن کی طرف جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ریسیشن تو آنے والا ہے، اور ریسیشن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنے کیش رچ رہیں گے اتنا بہتر رہے گا. اگر ہم اپنے شوقوں میں پیسے خرچنا شروع کر دیں گے تو آگے چل کے بہت بڑا پریشانی آ سکتی ہے. ایک سوال پرینکا گاندھی کے بارے میں آپ سے. پرینکا گاندھی نے چدمبرم کی گرفتاری پر کہا ہے کہ یہ سب کچھ بزدلوں کا کام ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرینکا نے بزدل حکومت کہا ہے نریندر مودی حکومت کو؟ جی ہاں، جس حساب سے جو اصل مسئلے سے آپ اپنا نظر کو چھپاتے چلے جا رہے ہیں، جی تو بجائے کنفرنٹیشن کرنے کے کس طرح اس حالات سے نمٹنا چاہیے، اس سے بات کرنے کے، چاہے وہ چدمبرم کا سہارا ہو یا کوئی اور طریقے سے ہندو مسلم ماب لنچنگ کے معاملہ ہو، یا 370 کے اوپر اب ایک پوری انڈیا میں 370 کے اوپر ایک قسم کا جشن منانے کی ایک تیاری ہو رہی ہے بی جے پی کی طرف سے. تو یہ آپ فی الوقت تو الجھا کے رکھنے کی سیاست ہے. اسی لیے شاید کہ پرینکا گاندھی نے یہ کہا ہے کہ آپ بزدلی کی حکومت آپ چلا رہے ہیں. ایک بات آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پیٹ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، یا اگر انسان کو اگر کھانا نہیں رہے تو وہ پھر آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مودی حکومت لوگوں کو بھوکا رکھتے ہوئے ایک نئے مسائل میں اور نئے نعروں میں الجھا کر رکھ رہی ہے؟ ابھی تو چل رہی وہی سیاست. اگر آپ دیکھیں گے تو سیاست پوری اسی کے اوپر گرد پھر رہی ان کی. پالیٹکس جو چل رہی ہے، چاہے وہ پہلے موب لنچنگ ہوتا ہے، اس کے بعد آرٹیکل 370 کا معاملہ آتا ہے، اور اب جب کہ لوگ آہستہ آہستہ ان سب چیزوں کو بھول کے بیٹھے ہیں، تو اس کو اب پالیٹکس آف وینجنس، جو دشمنی کی سیاست پہ ہے اس پہ عمل پیرا ہو گئے ہیں. ایک بات جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ بی جے پی جس انداز میں جو جھوٹ کا یعنی جھوٹ پھیلاتی ہے یا پروپیگنڈا کرتی ہے، اور جھوٹوں کی پارٹی بھی کہا گیا ہے بی جے پی کی، تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے جب حیدرآباد کی طرف آتے ہیں ہم، تو خود ہمارے مملکت وزیر داخلہ کشن ریڈی نے حیدرآباد کو دہشت گردوں کا مرکز کہا تھا، ہب کہا تھا، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے کہ آپ بتانا فی الوقت آپ کے سامنے کیا ہے، آپ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان سب سے بڑا دشمن ہے، یا ہر پکڑا جانے والا دہشت گرد مسلمان ہوتا ہے. تو یہ جو بتانے کی جو کوشش ہو رہی بی جے پی کی، میں سمجھتا ہوں اس سے کہیں پر بھی کسی کا کوئی تعلق نہیں. آپ یقیناً جس کو گرفتار کرتے ہیں یہ بول دیں یہ آپ کے فلاں آدمی، اب تو آپ کے پاس یو اے پی اے کا قانون آ گیا ہے، کسی کو بھی اگر آپ پکڑ کے لے کے جائیں گے بھائی یہ دہشت گرد ہے، تو پھر اس کو چھوٹانے کے لیے 3-4 مہینے 3 سال لگ جائیں گے. تو یہ سب چیز، یہ بات تو دیکھیں، دہشت گرد ہے، دہشت گرد ثابت ہونا، آپ الزام لگانا اور الزام ثابت ہونے میں کافی فرق ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ 100 مکہ مسجد بم بلاسٹ میں 100 لوگوں کی گرفتاری ہوئی تھی، ایک بھی پروف نہیں ہوا. الٹا یہ ہوا کہ مائنورٹی کمیشن نے یہ حکم دیا کہ آپ ان کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیجئے، اور جو پولیس آفیسر جن کو غلط پکڑے تھے ان کو آپ ان کی تنخواہ میں سے کاٹ کے یہ پیسے دیجئے. لیکن ہوا ویسا نہیں، وہ بات الگ ہے. تو یہ پروف کہیں نہیں ہوتا کچھ بھی. آپ الزام لگا دیں گے، آپ پوری مسلم قوم کو بدنام کر دیں گے دہشت گرد بول کے، لیکن جب تک کہ آپ کے پاس الزام ثابت نہیں ہوا آپ دہشت گرد بھی تو نہیں بول سکتے. تو جہاں تک حیدرآباد کے پرامن شہر اور امن کا گہوارہ ہونے کا سوال ہے، کئی ثبوت ہمارے سامنے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے پروپیگنڈے کام نہیں کریں گے آئندہ؟ نہیں، پروپیگنڈا دیکھیے ابھی تو جو کوشش ہو رہی ہے کہ بات یہ لانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ بی جے پی ہی ہندو راشٹر بنانے کی اہل پارٹی ہے. تو اس کو لبھانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 4 ارکان پارلیمنٹ جیتنا، بی جے پی یہ سوچ رہی کہ 4 سے ہم 16 بھی ہو جائیں گے. اچھا، کس بنیاد پر آپ کہیں گے کہ حیدرآباد ایک پرامن شہر ہے، امن کا گہوارہ ہے؟ کس بنیاد پر آپ کہیں گے؟ دیکھیں کس طرح جواب دیں گے آپ بی جے پی والوں کو؟ نہیں، حیدرآباد ایک کاسموپولیٹن شہر ہے. شروع سے اگر آپ
اگر میں پنڈت نہرو کو کوٹ کروں تو انہوں نے منی انڈیا کہا تھا حیدرآباد. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل. تو لیکن پرابلم یہ ہے کہ پھر نہرو جی کا جب ذکر آ جائیں گا تو پھر یہ ہوگا کہ بات, ارے نہرو نے تو پورا ہندوستان کو برباد کیا, آپ حیدرآباد کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن منی انڈیا کی جو بات ہے حیدرآباد کا, آپ کسی بھی حساب سے دیکھ لیجیے, گوگل کا سب سے بڑا کیمپس آج حیدرآباد میں ہے. بہت اچھی ہو تو کہیں بھی سکتا تھا, بمبئی میں ہو سکتا تھا, پونا میں ہو سکتا تھا, بنگلور میں ہو سکتا تھا, لیکن حیدرآباد میں آتا ہے. امیزون کا ابھی حال میں انوگریشن افتتاح ہوا ہے, سب سے بڑا جو سینٹر رہے گا امیزون کا وہ حیدرآباد میں رہے گا. ویسا اگر آپ حیدرآباد کا تاریخی پس منظر بھی اگر دیکھیں گے تو کوئی بھی بزنس اسٹیبلشمنٹ ہو وہ حیدرآباد میں اگر کامیاب ہوتا ہے تو اس کو پھر آہستہ آہستہ پورے ہندوستان میں وسعت دی جاتی ہے. تو یہ جو وسعت دینے کی بات ہے حیدرآباد سے نکل کے پورے ہندوستان میں, تو اگر یہ سینٹیمنٹ, بزنس سینٹیمنٹ یہ ہے کہ کوئی اگر بزنس حیدرآباد میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ پورے ہندوستان میں کامیاب ہوتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ ہیریٹیج, چندرا بابو نائیڈو کا ہیریٹیج جب شروع ہوا تھا تو وہ بھی حیدرآباد سے شروع ہوا تھا, اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بات ہے. فیوچر گروپ نے جب اینٹلون کا جو اضافہ کیا تھا یا بگ بازار گروپ کا کرا تھا تو حیدرآباد سے شروع کیا تھا. تو اب امیزون, گوگل, آپ کے پاس یہ بڑے انٹرنیشنل برانڈز بھی آ گئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد ایک قسم سے ہر اعتبار سے, اگرچہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حیدرآباد ڈیکن پلیٹو پہ ہونے سے زلزلے بھی نہیں آتے, لیکن زلزلے, بہت سارے زلزلے ایسے ڈیکن پلیٹو کی وجہ سے حیدرآباد محفوظ ہیں. چاہے وہ فرقہ پرستی کا بھی جو ماحول, یہ کہا جاتا تھا کہ ہر سال فرقہ پرستی حیدرآباد میں ہوتی, فرقہ وارانہ فساد ایک ہوتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی کافی حد تک پابندی آ گئی ہے. لوگ ہوشیار ہو گئے ہیں, سمجھدار ہو گئے ہیں, لوگوں کو کھانے پینے کی فکر ہو گئی ہے اور رہنے, یعنی اس طرح کی اپنے ضروریات زندگی پورے کرنے کی فکر ہو گئی ہے, اور وہ لڑائی جھگڑوں سے گریز کرتے ہیں. اور گنگا جمنی تہذیب کا ایک بہت بڑا مرکز ہے اور ایک سبق دیتا ہے ہندوستان کو. ہر وقت حیدرآباد آگے بڑھا ہے. اچھا, اب ہم یہ تو رہی انتخابی سیاست کی بات یا حیدرآباد کے پرامن رہنے یا امن کا گہوارہ رہنے کی بات, لیکن اگر آپ معاشرے کی طرف اگر جائیں گے تو ایسا لگتا ہے خاص طور پر نوجوان نسل, ایک تو فرما برداری کی بات ہے ماں باپ کی, اور دوسری نوجوان نسل میں جو بے روی پائی جا رہی ہے, خاص طور پر جو کم عمر بچے ہیں, انڈر ایج بچے ہیں, گاڑیاں جو تیز رفتاری سے چلاتے ہیں, حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں, تو اس بارے میں آپ کیا میسج دیں گے؟ نہیں, میسج دیکھیے, سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ بچے کو کالج میں یا اسکول میں ایڈمیشن دلا دینے سے ماں باپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایڈمیشن تو دلا دیے ہیں, لیکن بچہ کالج جا رہا ہے یا کالج نہیں جا رہا ہے, یا کالج جا کے کالج سے نکل جا رہا ہے, یہ دیکھنا ضروری ہے. خاص طور پہ دیکھیے, میں 4 کالجز کا نام لوں گا, لینا تو نہیں چاہیے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو مفخم جہاں انجینئرنگ کالجز, شادان کے گروپ آف کالجز جو ہیں شہر میں خاص طور پہ, اس کے علاوہ ولا میری اور سینٹ فرانسس کے لڑکے اور لڑکیاں خاص طور پہ, میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی حال میں ایک ایٹری, چھوٹی کھانے کی دکان پہ گیا تھا, لیکن وہاں دیکھ کے اس قسم جو ماحول, اسلامی ماحول ہونا چاہیے, اگرچہ کہ 5 وقت نماز کی ہمارے پہ پابندی ہے, نماز کے پابند ہونا چاہیے ہم, لیکن جس حساب سے لوگ برقع پہن کے, برقعے کا بھی غلط استعمال ہو رہا ہے. اگر آپ صرف, میں یہ کہوں گا کہ آپ پنجا گٹا سے جوبلی ہلز چیک پوسٹ کی روڈ پہ ہی اگر آپ چلے جائیں گے تو خاص طور پہ ایسے کئی ایٹریز ہیں, ایسے چھوٹے کھانے پینے کی دکانیں ہیں جہاں پہ مسلم معاشرے کا آپ تار ہوتا ہوا نظر آ سکتا آپ کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین, یقیناً والد اپنی ضروریاتی زندگی میں آپ مصروف ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے بچوں پہ توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. جس حساب سے, لیکن مسلم لڑکی خود سگریٹ پیتے ہوئے کئی لڑکوں کے ساتھ ہے, سو اگر کوئی ایٹرنگ کے جگہ پہ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے مسلم معاشرے کے لیے ایک لمحے فکر کی ضرورت ہے. اور اس کو دیکھنے کے لیے جو بھی ماں باپ ہیں, والدین ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ بچوں پہ سخت نگرانی رکھیے, چاہے وہ گریجویشن کے پاس موٹر سائیکل دلانے کی بات ہو یا اس قسم سے جو کھانے پینے کی جگہوں پہ آپ جائیے, کہیں پر بھی جائیے آپ, مسلم لڑکیاں
خاص طور پہ آپ کو اس قسم سے سگریٹ پیتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، اور مذاق کی حد آواز جتنی اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ آواز نیچی رکھیے، اونچی آواز گدھے کی سی ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لڑکے اور لڑکیوں کی آواز جو اٹینشن اپنے طرف راغب کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، اس سے بھی اس کو روکنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ والدین کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جی بہت اچھی بات بتائی ہے۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ یہ میسج نہیں بلکہ ایک فکر کی بات ہے، اور تمام جو مسلم والدین ہیں انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے بچے کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے، یہ بہت دیکھنا ضروری ہے۔ بہرحال ہم انہی تبصرے کے ساتھ اور انہی خیالات کے ساتھ اپنا پروگرام فکر و نظر ختم کرتے ہیں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور آپ سب کا بھی شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہفتے پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔